बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस सवाल के साथ कि क्या हम किसी आज़ाद ममलिकत के शहरी हैं या हम गज़ा के कैदी हैं या हम मकबूजा कश्मीर जो है श्रीनगर, पुलवामा या इस तरह का जो कोई भी बडगाम, कोई भी इस तरह का आबाद इलाका जिस पर काबज़ हैं भारतीय फ़ौज या भारत पूरे का पूरा काबज़ है या फिर इसराइल काबज़ है, क्या हम इस तरह के किसी इलाके के शहरी हैं, कैदी हैं, बशिंदे हैं, या हम पाकिस्तान जो एक आज़ाद ममलिकत है जहाँ पर एक दस्तूर है, जहाँ पर एक कानून है, या हम उसके शहरी हैं। अगर उसके शहरी हैं तो फिर ये हमारे साथ हर दूसरे दिन जो एक बेईमाना सलूक रियासती इदारों की तरफ से होता है। अब ये मुझ पे जब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ और जो मैं अपना मुद्दा आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जो मेरे जहन में सवाल उठ रहे हैं, उसके बाद कोई भी बड़ी आसानी के साथ मुझ पर कोई एंटी स्टेट किस्म की कोई कार्रवाई कर सकता है, लेकिन मुझे इसकी अंदाज़ा है, लेकिन मैं फिर भी जो मेरे दिल में बात है वो मैं आपके हुजूर पेश कर रहा हूँ। वाक़या ये हुआ है कि जी के एक पुलिस है जिसको CTD कहते हैं, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट। पहले हम और बहुत से हमारे इस तरह के इदारे थे जिनको कोई कानून ना पूछता है ना पूछ सकता है। इवन पुलिस, सादा सा एक इदारा पुलिस, उसको भी नहीं पूछ सकता कोई। और जिस तरह की करके वो आपका खून रायगा जाता है, जिस तरह करके जाली मुकाबले होते हैं, कोई नहीं पूछ सकता। तो एक CTD उसमें एक इजाफा है, यानी कि अंधे कानून जिनके पास अंधे इख्तियारात हैं और जिनको, मतलब मैं आपको माजी की एक दो वाक़यात बता के पूछूंगा कि अगर हम आज़ाद शहर की, आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं तो फिर ये हमारे साथ हो क्या रहा है। वाक़या ये हुआ है कि इंसदाद दहशतगर्दी जिसको CT काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कहते हैं की तहवील में 9 उम्र लड़का, 13 साल का, 15 साल का लड़का जिसका नाम है हसन, ये रहने वाला है रावलपिंडी का। और शम्स कॉलोनी में कोई वाक़या हुआ था कि जिसमें 2 पुलिस एहलकार जो थे वो मारे गए थे। उस वाक़े की तफ्तीश करते हुए जो मुतलका पुलिस है उसने इस लड़के को, 9 उम्र लड़के को गिरफ़्तार किया और इसके जो वालिदैन और महल्ले वाले हैं वो, मतलब ये कुछ दिन उनके पास गिरफ़्तार रहा। और ये थाना जो था, ये है शम्स कॉलोनी का था जो थाना है वो वाला है, और वहाँ पे वो कुछ दिन गिरफ़्तार रहा। और गिरफ़्तार रहने के बाद इसको जनाब जो पुलिस वाले थे उन्होंने रिहा कर दिया। रिहा करने के बाद, यानी जो पुलिस वाले अपना नाम नहीं बता रहे, जिन्होंने ये वाली बात मुख्तलिफ़ जो नशरियाती इदारे हैं उनको बताई है कि जी के रिहा करने के बाद पुलिस वाले आए और उन्होंने कहा कि जी कि आपका बेटा बिल्कुल बेगुनाह है। तो लेकिन कुछ दिनों के बाद जो CTD वाले हैं उन्होंने इस बच्चे को और इसकी वालदा को अपने यहाँ तलब किया। तलब करने के बाद वालदा को छोड़ दिया और इस बच्चे को रोक लिया। 4 से 5 दिन इस बच्चे को उन्होंने इंटेरोगेट किया। फिर पता चला कि बच्चा बीमार हो गया, तो एक डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने उसका इलाज किया कि उसके सर के ऊपर चोट लगी थी। और फिर 2 दिन बाद या 1 दिन बाद हुआ ये कि वो बच्चे के जाँ भाग होने की इतला सामने आ गई कि आपका बच्चा जो है वो मारा गया है। तो जो लवाहिकीन है वो उनके पास क्या चारा है, क्या कर सकते हैं वो? ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि ये एक आज़ाद ममलिकत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? एहतजाज कर सकते हैं। तो उन्होंने एहतजाज किया। एहतजाज करने के बाद 4 जो पुलिस एहलकार हैं CTD के, उनको गिरफ़्तार करके पुलिस कह रही है कि जी हमने बड़ा मार्का मार दिया है और आप जो है जो KLP रोड है उसके ऊपर जो एहतजाज कर रहे हैं, इसके लवाहिकीन उनको जाके कहा कि आप तसल्ली रखें, आपका बच्चे का जो कातिल है वो बचेंगे नहीं। यार 13 साल का या 15 साल का बच्चा जो नाबालिग होता है उसको आप किस तरह पुलिस थाने में रख सकते हैं? और फिर उसके साथ जानवरों वाला सलूक कि उसको इन्वेस्टिगेट करते हुए चोट लगी मर गया, और कितना, मतलब एक नॉर्मल बात है। ये नहीं, हमारे जो रियासती इदारे हैं ये उनका बिहेवियर चेक करें, एक नॉर्मल बात है उनके लिए। ये दुनिया में कहीं और हुआ होता, हाँ, फ़लस्तीन ना हो, मकबूजा कश्मीर ना हो, कोई अफ्रीका का कोई दूर अफ्तादा जो मुल्क है जहाँ पर ना कोई सड़क है और ना कोई कानून है, तो फिर तो समझ में आती है बात कि जी कि कोई जुल्म है, कोई जबर है, कहने को ये रियासत मदीना है। लेकिन यहाँ पर 13 साल के, 15 साल के बच्चे पुलिस की हिरासत में मारे जाते हैं। तो जी बड़ा एहसान किया है कि 4 पुलिस एहलकार जो हैं वो गिरफ़्तार करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। अब इस इन्वेस्टिगेशन का
منطقی نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا نکلے گا اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو 8 جون 2011 کو بے نظیر پارک کلفٹن میں کراچی میں ہوا تھا کہ رینجرز والے جو تھے انہوں نے ایک سرفراز نامی ایک شخص کو پکڑا. وہ 8 جون گرمی والا دن، اور وہ آپ کو واقعات یاد ہوں گے 2017 کی بات ہے، میں بھول رہا ہوں 2017 کی بات ہے یہ والا واقعہ، 8 جون 2017 کا. تو وہ پولیس والے اس کو پکڑ کے لائے، رینجرز والے. تو رینجرز والوں نے وہ گن اس نے ایک نے سیدھی کی اور اس کو گولی مار دی، 2 فائر کیے اس کو. نہتہ تھا، اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا. لیکن پاکستان میں جب اس طرح کی کارروائی ہو جاتی ہے تو وہ اس کی ویڈیو بنا لی تھی. وہاں پر اتفاقاً کوئی نیوز کیمرہ مین تھا، اس نے اس کو گولی لگتے، اس کو گرفتار ہوتے، اس کو ترلے منت کرتے ہوئے کہ مجھے چھوڑ دو، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نہتہ ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا. اگر وہ فرض کریں کہ وہ مجرم بھی ہوتا، جو بعد میں پروپیگنڈا کیا گیا پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ ایک نہتے بندے کو مارنے کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ اس پہ تو قتلوں کے مقدمے ہیں، اس پہ تو ڈکیتی کے مقدمے ہیں، ایک مقدمہ ثابت نہیں کر سکے وہ، ایک مقدمہ. لیکن پاکستان میں کچھ اس طرح کے جلی چک قسم کے صحافی ہیں. مبشر لقمان صاحب نے رینجرز کے حق میں کیا تھا پروگرام، کیونکہ اس دن ہم نے بھی کیا تھا، میں اس وقت دنیا ٹی وی میں ہوتا تھا. ہم نے وہ والی وزیر اعظم کو مخاطب کر کے وہ والی ویڈیو چلائی تھی کہ یہ جو لڑکا نہتا مارا جا رہا ہے یہ آپ کا شہری ہے، اگر آپ اون کرتے ہیں کہ اپنے شہریوں کو تو پھر اس کے ظلم کا حساب دیں. ظلم کا حساب یہ ہوا کہ وہ اتنا پریشر تھا پبلک کا کہ وہ سزائے موت ہوگی. لیکن اب خبریں یہ آتی ہیں کہ جی کہ وہ چھوٹ گئے ہمیں رینجرز والے، پتہ نہیں کیسے چھوٹ گئے ہمیں. لیکن وہ تردید آئی تھی آخری کہ جی نہیں چھٹے نہیں ہیں. اب دوسری طرف آ جائیں طاقتور لوگ کیا ہوتے ہیں. 2 واقعات آپ کو بتاؤں گا میں، بلکہ 3. طاقتور لوگ یہ ہوتے ہیں کہ ایک شخص تھے جناب، ان کا نام تھا مجید خان اچکزئی، معافی چاہتا ہوں. انہوں نے یہ بھی واقعہ 2017 کا ہی ہے، مئی 2017 کا. کوئٹہ میں وہ ایک سفید، آپ کو دیکھی ہوگی فوٹیج بن گئی تھی کہ وہ ایک گاڑی آ رہی ہے، درمیان میں چوک میں جی پی او چوک پہ ایک ٹریفک وارڈن جو ہے وہ کھڑا ہے، انسپیکٹر عطاء اللہ اس کا نام تھا. گاڑی نے اس کو ہٹ کیا، 1 سیکنڈ کے لیے اس نے بریک نہیں لگائی اور اس کا دھیان تھا ہی نہیں، وہ یوں کھڑا ہے، پیچھے سے آ کے اس نے ہٹ کیا، گاڑی نکل گئی ہٹ کرنے کے بعد، اور نامعلوم افراد کے خلاف وہ مقدمہ درج ہوا. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو گاڑی تھی اور اس میں جو شخص سوار تھا وہ تو بڑا طاقتور آدمی ہے. وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، یعنی کہ وہ رکن بلوچستان اسمبلی ہیں، اور جو ہوتی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹیز کے چیئرمین بھی ہیں، اور اچکزئی فیملی سے تعلق بھی رکھتے ہیں. تو پھر وہ چھوٹ گئے. یعنی اس دن ریاست کی ایک بہت بڑے افسر نے کہا تھا کہ ریاست کی موت اس دن ہو گئی تھی جس دن پاکستان کی ماڈل کورٹس نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ بندہ کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ بندہ ملکیت تو اسی کی تھی، گاڑی وہ نہیں چلا رہا تھا. تو یہ ہے، اگر آپ طاقتور ہیں تو پھر آپ قتل کریں یا آپ قتل و قتل عام کریں جس کو کہتے ہیں، آپ فسادات کریں. فسادات ہوئے پاکستان میں، 12 مئی کے فسادات ہوئے پاکستان میں، لیکن چونکہ وہ بااثر لوگ تھے اور بڑے لوگ تھے، 12 مئی کا کوئی ایک مجرم نہ آج تک گرفتار ہوا نہ اس کو سزا ہوئی. کراچی والا میں 12 مئی والا واقعہ آپ کو یاد کروا رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ بڑے لوگ تھے، کیونکہ اس وقت کا صدر کہہ رہا تھا کہ یہ ہوتی ہے عوام کی طاقت. تو وہ صدر، اس کی باقیات، انہوں نے ایک بندے کو بھی کنوکٹ نہیں ہونے دیا، ایون کہ وہ خود بھی بری ہی سمجھیں آپ، نقیب اللہ محسود، کیونکہ وہ بچہ تھا. راؤ انوار، وہ پاکستان کے جو طاقتور لوگ ہیں، وہ آصف علی زرداری ہوں یا پاکستان کے طاقتور ترین ادارے ہوں، ان کا بچہ تھا وہ. تو لہذا نقیب اللہ محسود کا خون رائے گاں گیا. ثابت ہے کہ وہ ایک جعلی پولیس مقابلے میں مارا گیا. پاکستان کے طاقتور ترین آدمی نے نقیب اللہ محسود کے باپ کو کہا تھا، جسٹس نہیں، یہ جو ہیں چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے، طاقتور ترین شخص، کہ آپ کو انصاف ملے گا. لیکن وہ انصاف کا انتظار کرتے ہوئے قبر میں اترا ہوا والا شخص. یہ ہوتا ہے نظام کی زبردستی. وہ کہتے ہیں نا قہاری و جبروت، جتنا کتنا جبر والا نظام ہے ہمارا، قہرناک جس کو کہتے ہیں نا نظام وہ والا. میں جذبات کی شدت میں ہوں شاید اس وجہ سے. تو اس لڑکے کا کچھ نہیں ہونا. یہ جو حسن ہے، یہ پنڈی کا جو رہنے والا ہے،
باراکو میں جو مارا گیا CTD کے لاک اپ میں، یہ چونکہ غریبوں کا بچہ ہے، تو یہ غریبوں کے لیے پاکستان آزاد ریاست نہیں ہے، یہ غریبوں کے لیے پاکستان غزہ ہے، پاکستان غریبوں کے لیے مقبوضہ کشمیر ہے۔ اور کس کا میں آپ کو واقعہ سناؤں، یہ ساہیوال والے واقعات دیکھ لیں آپ۔ ساہیوال میں یہی CTD تھی نا کہ غلط اطلاع ملی، پتہ نہیں کس نے دی، اور اس اطلاع کی روشنی میں پولیس والوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور حکم تھا CTD کو کہ جناب کہ یہ گاڑی کا نمبر ہے، یہ جہاں پر آپ کو نظر آئے تو فائر کر دیں۔ نظر آ رہا ہوگا وہ سنائپرز کو، وہ ان لوگوں کو اگر سینے میں دل ہوتا کہ اس میں فیملی بیٹھی ہوئی ہے، لیکن چونکہ ہم آئنسٹائن ہیں، ہمیں سیکیورٹی کے جو جتنے پیراڈائمز کا جتنا ہمیں پتہ ہے، دنیا تو بیوقوف ہے جو اس طرح کے کام کرتی ہے کہ کوشچنز دیتی ہے، روکتی ہے، SOPs بناتی ہے، کیوں کہ کوئی بے گناہ نہ مارا جائے۔ اور ہمارے ہاں بے گناہ کیا ہوتا ہے، کوئی اوقات نہیں ہے ہمارے ہاں، اللہ معاف کرے میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا، چپایوں سے بھی بدتر انسانی زندگی کا حال ہے۔ لوگ دنیا میں بطخ کے بچے گزر رہے ہوں ٹریفک روک دیتے ہیں، کہ ٹریفک رک جاتی ہے کہ یہ بطخ کے بچے گزر جائیں۔ وہ جسٹس رمدے نے ایک دفعہ کہا تھا کہ پولیس والے نا وہ لاک اپ میں ایک بندہ، جس طرح یہ بچہ مارا گیا ہے 15 سال کا بچہ، مجھے تو میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، 15 سال کے بچے سے کیا انٹیروگیٹ کرنا ہے آپ نے، اور SOPs ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے وہ جو انڈیا میں ہوا تھا نا والا واقعہ، ایک خاتون کے ساتھ جو ریپ ہوا تھا، اس میں ایک بچہ انہوں نے پولیس نے پکڑا، وہ فلمایا گیا ہے، اور وہ انہوں نے کہا کہ پولیس کی ایک آفیسر تھی، انہوں نے کہا کہ یہ بچے کی یہ جوینائل ہے، یہ کم عمر ہے، میں اس کو بک نہیں کروں گی عام مقدمے میں۔ تو وہ اس عورت نے سٹینڈ لیا تھا۔ پاکستان میں کیوں کوئی لوگوں کے لیے سٹینڈ نہیں لیتا یار؟ 15 سال کے بچے کو انٹیروگیٹ کرتے ہوئے کسی کے دل میں کوئی خیال آیا کہ کوئی باپ بھی ہے؟ پولیس میں کوئی لوگ باپ نہیں ہوتے بچوں کے، لیکن کسی کے دل میں رحم نہیں آیا، کیونکہ ہماری سیاست اللہ کے خوف سے عاری ہو چکی ہے۔ ہماری سیاست اور ریاست جو ہے، ریاست ہی کہنا چاہیے، سیاست کیا کہنی، ہماری ریاست کے سینے میں خدا کا خوف نہیں رہا، ورنہ خدا کا خوف ہو تو 15 سال کے بچے کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے جو SOPs ہیں قانون میں لکھے ہوئے ہیں ان پر عمل کیا جاتا، لیکن نہیں، اس کو CTD نے انٹیروگیٹ کیا اپنے حوالات میں، اور پھر وہاں پر اس کو مار دیا۔ لیکن نہ وزیر اعظم کو کچھ خبر ہونی ہے، یہ وزیر اعظم جو مدینے کی ریاست کی ہمیں پتہ نہیں کون کون سی نویدیں سناتا ہے، اور جناب کے مدینے کی ریاست میں اس طرح ہو سکتا تھا؟ وہ مدینے کی ریاست میں تو وہ پھر کہتے ہیں کہانیاں نہ سنائیں ہمیں۔ وہ ایک دفعہ کہا تھا سردار آصف احمد علی کو پروگرام میں مہر بخاری نے کہ جی کہ یہ تو ہماری تو تاریخ ہے، کہانیاں نہ سنائیں، تو عمر کا حوالہ دینے لگی مہر بخاری، کہانیاں نہ سنائیں ہمیں۔ تو ہمیں یہاں پر ہمارے حکمران، ہمارے افسران کہتے ہیں کہ کہانیاں نہ سنائیں ہمیں، کہانیاں تو آپ سناتے ہیں ہمیں ریاست مدینہ کی۔ ریاست مدینہ میں بچوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتے تھے یار، خدا کا خوف کرے۔ تو CTD والے جو ہے، انہوں نے جو ساہیوال میں کیا، یہ اس کے بعد بھی اگر کسی کو توقع ہے کہ وہ مطلب بے دریغ فائرنگ کر دی گاڑی میں، اچھا وہ ایک بچی بچ گئی، باقی بھی بچے بچ گئے، لیکن وہ جو بچی اس کی گواہی جو تھی وہ قابل قبول تھی، لہٰذا حکم ہوا اوپر سے کہ اس بچی کو کیوں چھوڑا ہے، اس کو دوبارہ گاڑی میں بٹھا کے دوبارہ فائرنگ کی گئی۔ وہ کہاں پہ ہیں لوگ؟ وہ آزاد پھر رہے ہیں۔ وہ اس لیے آزاد پھر رہے ہیں کہ ہم غزہ کی پٹی کے رہنے والے لوگ ہیں، ہماری اوقات فلسطین، مقبوضہ فلسطین کے شہریوں کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہم شاید مقبوضہ کشمیر والے بھی شاید اتنے بے بس کر کے نہیں مارے جاتے ہوں گے جتنے بے بس کر کے ہم مار دیے جاتے ہیں۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ خبردار جو بات کی ریاست کے خلاف، ورنہ غدار تصور کیے جاؤ گے۔ سر جی، حب الوطنی جو ہے نا، یہ ایک ریلیٹو ٹرم ہے، یہ ہر کسی پہ لاگو نہیں آتی۔ جن کے آپ بچے مارتے ہیں ان سے آپ کہیں گے کہ وہ حب الوطنی کا جو ہے وہ آپ کو پڑھا بھی پڑھ کے سنائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ عمران خان صاحب یاد کریں کہ جو لوگ ڈرون حملوں میں مارے جاتے ہیں وہ پھر انتقاماً ریاست سے بدلہ لیتے ہیں۔ تو جو ساہیوال میں مارے گئے ان کے لواحقین جو ہیں وہ بچے کیا پاکستان سے توقع رکھیں گے، یا پاکستان کو وہ کیا دے سکتے ہیں سوائے نفرت کے، سوائے انتقام کے؟ تو یہ جس بچے کو آپ نے مار دیا ہے پولیس تھانے میں، وزیر اعظم اگر کوئی ہوش رکھتا ہے اس ملک کا تو وہ آگے آئے اور انصاف دلائے۔
ورنہ یہ ریاست اور یہ ظلم اکٹھے نہیں چل سکتے. فی الوقت اتنا ہی. بہت شکریہ آپ کا.